अस्सलाम वालेकुम, आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजू यकीनन पाकिस्तान है, मगर उससे पहले दो खबरें यहाँ की। एक तो 2-3 दिन पुरानी हो गई है, मगर कल भूल गया था कि रूडी जूलियानी साबिक मेयर न्यूयॉर्क एंड वेरी नोन रेनाउंड लॉयर, जिन्होंने कई मुकदमे डोनाल्ड ट्रंप के भी लड़े और प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी रह चुके हैं। जब 9/11 हुआ था तो उस वक्त वो रिपब्लिकन मेयर थे न्यूयॉर्क के, और उनके बड़े कारनामे हैं न्यूयॉर्क में क्राइम कंट्रोल वगैरह में। तो उन पर जो जुर्माना हुआ है, 1-2 मिनट उस पर बात करेंगे। और मोहतरम जनाब डोनाल्ड ट्रंप को कोलोराडो डेमोक्रेट स्टेट ने कि सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार दे दिया स्टेट में अपनी प्राइमरी लड़ने से। और फिर पाकिस्तान में अगर हम और आप सब भी चाहें तो इलेक्शन होते नहीं नज़र आते कि पीटीआई कहना चाहिए टूवर्ड्स पीटीआई, जो एक वो रखती हैं अपना नर्म रवैया बुकला तंदरी में बड़े पैमाने पे, और सारी तकरीबन कहना चाहिए उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर पर और इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद कर दिया है। तो इस सिचुएशन में जो इलेक्शन होंगे उस पर बात करेंगे। और सबसे बड़ी खबर कि क्या अफगानिस्तान से हमारी जंग की तैयारियां कंप्लीट हो गई हैं, उसके आसार क्या हैं, उस पर बात करेंगे। और साथ में जो कहा जा रहा था कि जी इकॉनमी बूम कर रही है, मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था ना कि ये पूरी दुनिया में स्टॉक एक्सचेंज ने नेगेटिव किया है, तो पाकिस्तान में तो क्रैश ही कर गई। उस पर हम बात नहीं करेंगे कि ख्वाजा उस्मान डार की वालदा का वीडियो और ख्वाजा आसिफ के बयानात, वो तो हमारी गंदी सियासत का एक हिस्सा बन चुके हैं। बहरहाल देखिए, रूडी जूलियानी पर इल्ज़ाम ये है कि जॉर्जिया में जो इलेक्शन हुए उस पर डोनाल्ड ट्रंप ने इल्ज़ाम ये लगाया था कि जी वहाँ फॉल्स वोट पड़ा है। और आप में से बहुत से ने सुना होगा कि उन्होंने जॉर्जिया के रिपब्लिकन गवर्नर को फ़ोन करके भी कहा था कि तुम इलेक्शन रिजल्ट रोक दो और कुछ वोट इधर उधर कर दो। वो सारे डॉक्यूमेंट मौजूद हैं और उन पर मुकदमात भी चल रहे हैं। तो जो रूडी जूलियानी ने अदालतों में इल्ज़ामात लगाए थे कि जी जाली वोट पड़ा है और रिगिंग हुई है, अपोज वर्कर पर इल्ज़ामात थे, तो उनका जुर्म साबित हो गया अदालतों में कि वो गलत बयानी का से काम ले रहे थे, झूठ बोल रहे थे। तो $148 मिलियन उन पोल वर्कर को, जो पोलिंग स्टेशन पे काम कर रहे थे, जहाँ जिन पे स्पेसिफिक इल्ज़ाम लगाया था, तो उनको ये देने का ऐलान फेडरल कोर्ट ने उनसे उन पर फाइन किया है, सज़ा की है या हर्जाना जो भी कही है। तो बड़ा हंगामा मचा हुआ है और कोई रास्ता भी नहीं है। अपील में जाएंगे यकीनन, वहाँ क्या होगा ये एक लंबी कहानी है। इस वक्त कोशिश तो ये हो रही है कि किसी सूरत से डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन रेस से बाहर कर दिया जाए। उन पर कोई दर्जनों के हिसाब से मुकदमे हैं और इंडाइटमेंट भी हो चुकी है, मगर वो किसी को नहीं मानते। वो बहुत दिलचस्प गुफ्तगू करते हैं आजकल, साफ कहते हैं कि मैं आकर सबको फिक्स करूँगा, इस मीडिया को भी फिक्स करूँगा, इस कांग्रेस को भी फिक्स करूँगा, और अपने ऊपर जो मेरे मुकदमे हैं एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से सबको वाइप आउट कर दूंगा, सब ख़त्म कर दूंगा। हिस्ट्री में अभी तक ऐसा हुआ तो नहीं है। हाँ, ये होता है कि जाने वाला सदर बहुत सारे लोगों को माफ़ करके जाता है, और इन पर तो अपने बारे में भी है कि शायद इन्होंने ख़ुद को भी माफ़ किया है मुख्तलिफ़ चीज़ों में। वल्लाह आलम बिस्सवाब, बहुत सी चीज़ों का नहीं पता होता। तो वो कहते हैं कि फ़र्स्ट टाइम ऐसा होगा कि एक अगर प्रेसिडेंट आ जाता है तो आते ही एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से अपने ऊपर होने वाले तमाम मुकदमात और इल्ज़ामात को अदालतों से ख़त्म कर दे। तो बहुत अजीब टेंस सिचुएशन है यहाँ। और बाइडन इसराइल के हवाले से भी और अपने एजेंडे के हवाले से, जो क्लाइमेट का एजेंडा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का एजेंडा है, जो टैक्स का एजेंडा है, वो भी कोई बड़ा अचीवमेंट नज़र नहीं आता। फिर उनकी सेहत, फिर उनके जो कहना चाहिए कि बुढ़ापे के आसार हैं, वो जगह जगह मौका बा मौका नज़र आते रहते हैं। और डेमोक्रेट अब खुद भी अपसेट है और वो कहते हैं वो इलेक्शन लड़ेंगे। अभी तो दूर है, मार्च में प्राइमरी होनी थी कोलोराडो में, जहां उनको बैन किया गया, उनकी प्राइमरी पे पाबंदी लगाई गई है।
کولوراڈو میں ڈونلڈ ٹرمپ کی، وہاں 7 ججوں نے، وہ ڈیموکریٹ 7 جج وہاں کی لوکل سپریم کورٹ جو ہے اسٹیٹ کی، تو بڑی تنقید ہو رہی ہے اس پہ ریپبلکن کی طرف سے، اور وہ اپیل میں جا رہے ہیں نیکسٹ منتھ تک، 3-4 تاریخ تک ان کے پاس اپیل کا موقع ہے، اور فیڈرل سپریم کورٹ میں جائیں گے جہاں اکثریت ریپبلکن کی ہے۔ اگر یہ یہاں پر بھی خدا نخواستہ ریپبلکن اور ڈیموکریٹ لڑائی عدالتوں میں اس اینگل سے شروع ہو گئی تو بہت پہلے ہی کوئی انصاف کی حالت یہاں بہت اچھی نہیں ہے۔ یہاں پر بھی انصاف امیروں کو ہی ملتا ہے، غریبوں کو دنیا بھر میں کہیں کچھ نہیں ملتا۔ میں نے ابھی کل ہی کہا تھا شاید پرسوں کہ سارے نظام ایڈریسیبل ہیں، مگر یہاں ڈسکشن میں ہیں، یہاں انٹلیکچوئل بحثیں کر مباحث میں مصروف ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ زندہ قومیں ہیں۔ یہاں ٹاؤن ہال ہے جس کا تصور ہی ہے کہ سر جوڑ کے بیٹھے ہیں، جمہوریت کی بنیادی چیزوں میں سے ہے، تو شاید کوئی تبدیلی آئے۔ بہرحال فی الحال تو صورتحال بہت نازک نظر آتی ہے، اور کانٹے کا مقابلہ بھی ہو سکتا ہے، اور کہنے والے تو یہ کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ بالکل کلین سویپ سامنے آئیں گے، اور مقدمات وغیرہ میں بھی ان کو کوئی ایسی وہ نہیں ہو سکتی کہ وہ الیکشن نہ لڑ سکے۔ لیٹس سی کیا ہونے جا رہا ہے۔ دیکھیں جی، پاکستان میں الیکشن، آرمی چیف یہاں کہتے ہیں کہ جی الیکشن تو ہوں گے، یہاں کہہ کے گئے، اور کیٹیگوریلی انہوں نے گفتگو کی ہے کہ جی ان اینی کنڈیشن، اور پاکستان ڈیموکریسی کے بغیر نہیں چل سکتا۔ پھر انہوں نے سارا بتایا تھا آپ کو، مگر جو منظر پہ صورتحال ہے، جو تقسیم در تقسیم ہے، ہم جیسے اور بھی لوگ کہتے ہوں گے، اور کہتے ہیں کہ یہ انتخابات کوئی نتیجہ دیتے ہوئے نہیں نظر آتے ہیں۔ جیسے خاقان عباسی بھی اب روز کہتے ہیں کہ وہ ایک تو کہتے ہیں کہ جی میں الیکشن میں حصہ نہیں لوں گا، اور ابھی وہ نیب کی عدالت میں پیش ہوئے تو انہوں نے کہا کہ میں نہ نواز شریف سے ملا ہوں، نہ میری ملنے کی کوئی خواہش ہے، اور الیکشن سے کوئی نتائج سامنے آتے ہوئے نہیں نظر آتے۔ جو منظر، بھیانک منظر سامنے ہے، تو ہم 2 سال سے کہہ رہے ہیں کہ جو ملکی حالات ہیں وہ ڈیموکریسی دا بیسٹ سلوشن، مگر وہ ڈیموکریسی جس میں ٹالرنس ہو، پیشنس ہو، وزڈم ہو، اور تمام ادارے، تمام اسٹیک ہولڈرز، تمام ستون اپنا اپنا کام کر رہے ہو۔ یہاں تو سب بکھر گیا ہے، سب سامنے منظر پہ نظر آ رہا ہے کہ کوئی ایک بھی جیت کر آ جائے۔ ایک تو بہت بڑی مسٹیک ہو گئی کہ نون لیگ کو مسٹیک کہی ہے، جہالت کہی ہے کہ پرسپشن پہلے ہی بنا دیا کہ جی مسلم لیگ نون کو اقتدار مل رہا ہے کہ الیکشن سے پہلے الیکشن کا رزلٹ دے دیا گیا۔ پھر ایک بہت بڑی جماعت، دیکھیں وہ کتنی بڑی جماعت ہے، وہ تو اگر فیئر اینڈ فری الیکشن ہو، بیلٹ پہ پتہ چل سکتا ہے کہ وہ کتنی بڑی جماعت ہے، اور جو کبھی اس ملک میں نہ ہوئے ہیں الیکشن، نہ کبھی ہوں گے، تو مگر میڈیا پر، سوشل میڈیا پر وہ سب سے بڑی جماعت ہے۔ ایون الیکٹرانک میڈیا پہ، پاکستان پرنٹ میڈیا پر نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی مخالفت سے ہی کسی نہ کسی اینگل سے وہ ہر خبر کا حصہ ہے۔ تو ابھی سے نظر آتا ہے کہ وہ الیکشن کا رزلٹ نہیں مانیں گے۔ پھر جب آپ یہ پرسیپشن بنا دیں گے کہ جی جیتے گی تو مسلم لیگ نون، حکومت تو اس کی ہوگی، تو دوسری پارٹیاں بھی کتنا بھی گلا گھوٹ دیں، کتنا بھی آپ سنب کر دیں، انہوں نے بولنا تو ہے۔ پھر جب یہ سب مل کر منظر بنائیں گے تو اس منظر سے کیا نکلے گا؟ خاص کر جب اکانومی ڈوب رہی ہو، آپ نے اگلے 2.5 سالوں میں $78 بلین دینے ہوں، 565 پر ہیڈ پاکستان جو ہے پر پرسن کہنا چاہیے کہ آپ نے لیا نہیں لیا، ڈالر کا قرض ہے 565 پر ہیڈ پر، اور دعوے ہیں $1 ٹریلین اکانومی کے اور $2 ٹریلین اکانومی کے، وہ کیسے ہوگی؟ کوئی وجہ نظر آئے نا۔ کاٹن میں ہم اس سال ہم نے 2 بلین کا لاس کیا ہے۔ ایک یہی کاٹن کے علاوہ تو ہماری تو کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے نا، ہماری تو غذا بھی پوری نہیں ہے، وہ بھی امپورٹ ہوتی ہے، شوگر بھی امپورٹ کرتے ہیں۔ تو جس منظر کشی ہے وہ انتخابات کی اجازت نہیں دیتے۔ اہم ممکن ہے، دیکھیں پرسپشن پہ یا زمشن پہ ہی بات کر سکتے ہیں نا، کہ جس طرح وکلا تنظیموں نے ملک بھر کی میجر وکلا تنظیم، سپریم کورٹ بار، پنجاب بار، پاکستان کونسل بار اور سندھ ہائی کورٹ
بار سن بار جو ہے اس سب نے مل کے اعلان کر دیا کہ جی راجہ سلطان جو ہے محترم وہ متنازع ہے اور وہ انتخابی حلقہ بندیوں میں اور فیئر چانس دینے میں ناکام ہو چکے ہیں، وہ استعفیٰ دیں۔ اچھا انہیں استعفیٰ دلوا دیں تو پی ٹی آئی یا یہ وکلا یہ نہیں سمجھنا چاہتے یہ گیم جو ہے اصل بات ہے کہ کوئی بھی آ جائے کیا وہ اسٹوج نہیں ہوگا؟ کیا ان کی پہلے سے ریپوٹیشن میڈیا میں نہیں بیان کی جاتی ہے کہ یہ بڑے عظیم لوگ ہیں، پھر انہی کو متنازع بنا دیا جاتا ہے؟ متنازع تو وہ مرحوم ہمارے جو مشہور وکیل تھے، جج بھی تھے، میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا، 2013 کے الیکشن میں تھے میرے خیال میں، تو جو مرنج سے تھے کراچی سے، ان کو بھی متنازع بنا دیا گیا تھا، میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا، سوری۔ تو آپ یہ سوچیں کہ اگر اس سچویشن میں اچھا یہ نہیں ہٹائیں گے، میں نہیں سمجھتا کہ ہٹائیں گے راجہ سلطان کو، اس الیکشن کو ان کی نگرانی میں اگر کیا جاتا ہے تو ملک کی بار ہی تسلیم نہیں کرتی، ایک میجر ترین پارٹی نہیں کرتی، پھر بعد میں اور بھی لوگ سامنے آئیں گے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو نتائج آئیں گے وہ لیجیٹیمیٹ تصور ہوں گے، یا انٹرنیشنل کمیونٹی میں تماشا نہیں لگے گا اور سب خاموشی سے مان لیں گے؟ ایک طرف کہتے ہیں کہ ہمارے بیرونی دشمن بے تحاشا ہیں اور وہ موقع کی تلاش میں، دوسری طرف ہم موقع پرووائڈ کرتے ہیں۔ مجھے نہیں سمجھ آتا کہ بار نے ایسا کیوں کیا اور لاسٹ مومنٹ پہ کیا کہ جب وہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ نامینیشن مانگ رہا ہے اور اچانک اعلان ہو جاتا ہے، تو بہرحال بظاہر الیکشن ہوتے نہیں نظر آتے۔ اب دیکھیں اس خبر کے ساتھ ہی ایک تو پوری دنیا میں نگیٹو تھا اسٹاک مارکیٹ، پاکستان میں کریش کر گئی، کو $4.25 کا لاس ہو گیا ہے، برباد ہو گئے سینکڑوں ہزاروں لوگ، اور کہنے والے کہتے ہیں کہ جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی آپ کی اکانومی کہیں نہیں جا سکتی، اور یہ بالکل درست ہے۔ یہ جو ہمارے فوجی ہوتے ہیں ان کا تو انداز بھی اور ہوتا ہے نا، انہیں زمانے کی خبر ہی نہیں ہوتی۔ کل اسلام آباد سے مجھے ایک بہت ہی ایک ادارے کے دوست بتا رہے تھے کہ یہ جو آئی ایس پی آر ہے یہ تو اوپر رپورٹ بھی جو ہے سب اچھا کی دیتا ہے، کھل کھلا کر اپنے افسروں کو، یہ کور کمانڈر کو جاتی ہے رپورٹ، یا آرمی چیف کو جاتی ہے، جوائنٹ چیف آف سٹاف کو جاتی ہے، تو جو رپورٹ دیتے ہیں برانچز دیتی ہیں آئی ایس پی آر کی، اور برانچز خود وہ گول مول سے رپورٹ دیتا ہے، وہ ریئل نہیں دینے کی اجازت ہے دیتا نیچے افسروں کو۔ کہتے ہیں جنرل عاصم منیر کے دور میں، جنرل عاصم باجوہ کے دور میں ایسا تھا کہ نیچے افسروں کو آزادیاں تھیں کہ جائیں آپ اپنی مرضی کی رپورٹ بنا کر دے دیں، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ زیادہ بہتر دور تھا، اب تو سنپ کر دیتے ہیں اور ریل خبر نہیں دیتے، یا عام آدمی نہیں سمجھ سکتا جیسے جنرل عاصم منیر کا۔ کیونکہ مجھے بڑی کیوریاسٹی تھی کہ جناب وہ اکانومی کو بوم پہ دکھا رہے تھے یہاں امریکہ میں، اور G20 G10 بتا رہے تھے، انتخابات کے حوالے سے اتنی ابھی کہ ہر صورت انتخابات ہوں گے، مگر وہ خبر موجود نہیں تھی۔ تو مجھے وہاں کسی نے بتایا، میری ادارے کے سابق ایک افسر نے، کہ یہ پالیسی نہیں ہے کہ کورس دیے جائیں، ایک ایسی گفتگو کی جاتی کہ سم اپ کر کے ایک سمری پیش کر دی جاتی ہے، بس کہ دو چار لوگ جو ایک خاص اشرافیہ ہے اس کی سمجھ میں آ جائے، یا جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے بہت ڈیٹیل میں نہیں جاتی۔ یہ ٹرینڈ ہی نہیں ہے ہمارے یہاں کہ جی کوٹس وغیرہ بھی دیے جائیں کہ آرمی چیف نے کیٹیگریلی یہ کہا اور وہ کہا۔ تو بہرحال تو بظاہر چیزیں کنٹرول سے باہر ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ اب ایسی شکل میں آپ سوچئے، بتائیے کہ آنے والے دن کیا ہوں گے، اور پھر یہ کیا کسی چیز سے سب ریلیٹڈ ہے؟ کہ بہت عرصے سے کہا جاتا ہے، خاص کر ان پروگراموں میں جب امریکہ ایگزٹ کر رہا تھا افغانستان سے اور یہاں ایگزٹ کہا جا رہا تھا، وہاں پر فتح مبین کے نعرے لگ رہے تھے اور شکست فاش قرار دی جاتی تھی، اور ہم جیسے لوگوں نے یہ کہا پہلے دن کہ یہ اسٹریٹجک ریٹریو ہے اور اس کا فال آؤٹ جو ہوگا وہ پاکستان پر ہوگا۔ اب رو رہے ہیں نا سر پکڑ کے کہ انفنش ایجنڈا تھا، ڈبل کھیلا، تنگ کیا، نیٹو کے فوجی بے مقصد بھی بعض مقامات پر مارے گئے، اور پھر خان صاحب جیسے لوگ ان کی سپلائی بھی روک رہے تھے، ڈبل گیم کھیلے جا رہے تھے اور مال بھی پکڑا جا رہا تھا۔ تو ان کا ٹھیک ہے، اب ایک طرف دیکھیں نا کہ
اربوں روپے کا وہاں نیٹو کا اسلحہ پڑا ہوا ہے، امریکی اسلحہ بھی پڑا ہوا ہے، اور وہاں سے دہشت گردی زوروں پر ہے، عروج پر ہے، ایک ایک دن میں 25 لوگ مارے جاتے ہیں۔ اور پھر یہاں پینٹاگون سے جس دن باہر آئے وزٹ ہوا ہے، آئی اسپیئر کا اپنا پریس ریلیز ہے کہ علاقے میں، خطے میں علاقائی امن کی سلامتی بحالی کے لیے مشترکہ لائحہ عمل پر گفتگو ہوئی۔ مشترکہ لائحہ عمل کیا ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ کہ بھئی دہشت گردی کے خلاف کاروائیاں ہوں گی نا، بڑے پیمانے پہ ہوں گی۔ اس میں کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ لمیٹڈ وار ہوگی، اسٹرائکس ہوں گی 2-4، اور وہ اپنی اوقات میں آ جائیں گے کہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، ان کی کوئی بڑی فوج نہیں ہے، کوئی بڑا ایمونیشن نہیں ہے، اسپیشلی ایئر اسٹرائک جس پر اسرائیل بھی گیم کھیل رہا ہے، تو پاکستان کے پاس زیادہ ہے اور معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تو اچھا دیکھیں، اس کے پہلے حالات پہلے سمجھ لیں۔ میں جو کچھ چیزیں تو نظر آ رہی ہیں، مثال کے طور پہ پاکستان کے میجر میڈیا میں افغانستان کے خلاف دہشت گردی کے حوالے سے ایڈیٹوریل چھپنے شروع ہو گئے ہیں، اردو میں بھی چھپ رہے ہیں کہ افغانستان اپنے وعدے پورے نہیں کر رہا، خطے کی صورتحال خراب ہو رہی ہے، دہشت گردی بڑھ رہی ہے، اور امید کرتے ہیں کہ وہ سمجھیں گے۔ پھر ساتھ میں ایک چسکا یہ لگا دیتے ہیں کہ طالبان نے مولانا فضل الرحمان کو بلایا ہے اور یہ کہا ہے کہ آ کے آپ خود دیکھیں کہ ہم کتنی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ ایک اچھی بات ہے، دس اینڈ دیٹ۔ یہ نیچے بیلنس تو کرنا ہوتا ہے نا، مگر ایک ماحول بنایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیں افغانستان سے ہمارے یہاں کارروائیاں ہو رہی ہیں، ہم بہت پریشان ہیں، ہمارے یہاں دہشت گردی بڑھ رہی ہے، ہمارے سویلین بھی مارے جا رہے ہیں، ہمارے آرمی سولجر بھی مارے جا رہے ہیں، اور ہماری سلامتی، ہماری سیکیورٹی کو مغربی سرحدوں سے بڑے پیمانے پر خطرہ لاحق ہو چکا ہے۔ تو یہ انوائرمنٹ بنایا جا رہا ہے۔ پھر دوسری طرف کل ایک بہت ہی اچھے دوست اور جن کی سوشو پولیٹیکلی بہت گہری نظر ہے علاقے پر، اور جو بہت بڑے پولیٹیکل ورکر بھی ہیں، انہوں نے کہا بس میں تمہیں ایک جملے میں کوئی ڈیٹیل مجھ سے نہیں پوچھیں گے، آپ کی فوج کا بہت بڑے پیمانے پہ ڈپلائمنٹ ہوا ہے مغربی بارڈر کی طرف، افغانستان کی طرف۔ تو میں نے کہا کہ کیسے؟ انہوں نے کہا دیکھو میں ٹیلی فون پہ سے زیادہ تمہیں نہیں بتا سکتا، بٹ ڈپلائمنٹ ہوا ہے۔ تو پھر میں نے اپنے ذرائع سے، فوجی ذرائع سے، اسلام آباد میں، پشاور میں اور لاہور میں گفتگو کی، تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ تو تصدیق نہیں کر سکتے کہ ڈپلائمنٹ ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، مگر یہ کوئی انہونی بات نہیں ہوگی، یہ کوئی سرپرائز نہیں ہوگا، یہ اٹس گونا ہیپن سونر اور لیٹر، کیونکہ افغانستان ہمارا ملک ڈی اسٹیبلائز کر رہا ہے، دہشت گردی بڑھ رہی ہے، ان کے یہاں سے کارروائیاں کم ہونے کے بجائے بڑھتی جا رہی ہیں، اور جو طالبان افغان حکومت ہے وہ انہیں روکنے میں مکمل ناکام نظر آتی ہے۔ تو یہ تو ہوگا، اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں بچا ہے۔ اب وہ کتنے بڑے پیمانے پر ہوگا یہ ابھی اس پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ تو دیکھیں، یہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا پاکستانیوں نے، یا پاکستانی ڈیپ اسٹیٹ نے، اور اسٹریٹجک جو انٹلیکچوئل سے لے کر اسٹیک ہولڈرز ہیں، کہ کبھی افغانستان سے بھی جنگ ہو سکتی ہے۔ وہ تو ہماری پراکسی سمجھے جاتے تھے، ہمارا حصہ بدن کا سمجھا جاتے تھے۔ اب کہتے ہیں کہ جی ان کو نکالنا، جو افغانی مہاجرین ہیں وہ بھی اس جنگ کا حصہ تھا، کہ جتنے لوگوں کو نکالا جا سکتا ہے نکال دیں، تاکہ اندرونی طور پر ہم اسٹیبل رہیں، اور یہاں دہشت گردی اس موقع پہ کہ جب ہم انہیں سبق سکھانے کی کوشش کر رہے ہوں تو اس میں ایشو نہ کھڑے ہوں اندرونی طور پر۔ ہم کوئی سمجھتا ہے اگر یہ کہ یہ معاملہ 2-4 اسٹرائک سے حل ہو جائے گا اور چیزیں سموتھ کر لیں گے، تو میں نہیں سمجھتا۔ ایک ملک میں سیاسی سماجی تقسیم، تفرقہ بازی، پھر ایک مائنڈ سیٹ آپ ہی نے جو لوگ جنگ کرنے جا رہے ہیں اس ملک میں، ان کو پریویل کروایا ذہنی طور پہ ان کے مذہب کو، اور پھر جو آپ کے ملک میں ناانصافی، چوری، غربت، بے روزگاری، میرٹ کا ہونا، قانون کی بالادستی سے لے کر طالبان کی تعریفیں گزشتہ کوئی 8-10 سال سے تو ہو رہی تھیں، ہر گھر میں وہ کہیں نہ کہیں ان کا مائنڈ سیٹ جو ہے نا، ان کا جو ذہنی ایک نظریہ ہے، وہ جانے انجانے میں ہر گھر میں پہنچ چکا ہے۔ اب ایسے میں چیزیں اپنے اختیار میں رہیں گی نہیں رہیں گی،
اس پہ بحث تو اس وقت نہیں ہو سکتی، مگر جو نظر آتا ہے وہ ابھی تک یہی ہے کہ روز چیزیں خراب ہو رہی ہیں اور فیصلے غلط ہو رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ پی ٹی آئی نے جو کیا اسے ریلائز جب تک آپ نہیں کریں گے، وہ انہوں نے کیا 9 مئی، مگر اس کا ذمہ دار آپ ہیں۔ میں بار بار یہ کہتا ہوں، آپ وہاں تک حالات لے کر آئے کہ بچے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آپ یوز کرتے جائیں گے پھینکتے جائیں گے، یوز کرتے جائیں گے پھینکتے جائیں گے، اور سب سے کہیں گے آپ چپ رہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ بہتر یہی ہے کہ پی ٹی آئی سے صلح کا راستہ نکالا جائے اور اپنے ادارے مضبوط کیے جائیں، چیک اینڈ بیلنس قائم کرنے کی کوشش کی جائے، فیئر اینڈ فری الیکشن ہونے دیں، اور جو بھی آئے ود ان کانسٹیٹیوشن لمٹ میں کانسٹیٹیوشن کے رہ کے وہ حکومت کرنے کی کوشش کرے، اپوزیشن اپنا رول ادا کرے۔ ادروائز یاد رکھیے گا سب کچھ ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے۔ اللہ حافظ۔